ex-servicemen of Pakistan, of the three services, Pakistan Army, Pakistan Navy, and Pakistan Air Force. I have with me Air Vice Marshal Fahim, which is sitting with me. I have Major General Jafri. I have Major Wasim, representing social media. Brigadier Zareen and Brigadier Jamil. Gentlemen, we represent over 2 million retired officers, JCOs, NCOs, and all ranks, from 4-star to a sepoy, a soldier, sailor, and airman. We are here today to talk about the recent developments between India and Pakistan and the false flag operation that India did in Pahalgam, Kashmir, in occupied Kashmir. It was a false flag operation which was initiated by India itself. And from this operation, they wanted to take an advantage of closing Indus water and abrogating the Indus Treaty between India and Pakistan. Mind it was done at a time when Vice President of America was visiting India. This is not the first time that India has done this. Prior to this, in 2019, if you remember, Pahalgam operation, false flag operation was done. And at that time, India, taking the excuse of this, abrogated 370 and 35A of the Constitution. Gentlemen, we are here to reiterate our support to the armed forces of Pakistan and the defense of Pakistan. Let me assure you that all veterans from all armed forces who are retired, we have retired from service, but believe me that we are always available to defend each and every inch of Pakistan. We reiterate our support that any time India threatens Pakistan, they will get a very, very befitting reply. And inshallah, on one order from the higher authorities, Pakistan Army Chief, we all will be there fighting along our armed forces on ground, in the air, and at the sea. And we want to give this message to the entire world that this time the India has threatened the very lives of Pakistanis by abrogating the Indus Water Treaty, which India cannot do unilaterally. You know it. But we are there. In fact, any time they go in for this adventure physically, they will get a befitting response and a strong, measured, befitting response. So we are here to stand together and show our solidarity to armed forces of Pakistan, to people of Pakistan, and to this Dharti Pakistan. Believe you me
whatever we are today, it is because of this country, Pakistan, and the armed forces of Pakistan. So till death, we pledge that we are going to stand by it and defend each and every inch of Pakistan. The Indians have done all this at a time when Pakistan was progressing economically, politically, and it is becoming a really progressive nation. Just to stall all this, the Indians have undertaken all this false flag operations, and believe you me, India, this is not the first time. During our service also we have seen the Indians have been doing lot of terrorism in Pakistan. It is not, and it's not a story that I'm telling you. It is a fact. In Balochistan and KPK and elsewhere also. So let it be very clear that hence on this will not be tolerated. Pakistan is on road to progress, prosperity, and we all veterans stand by it, and we inshallah will put in all our efforts to stabilize Pakistan and defeat all threats that emanate from India or elsewhere. Throughout Pakistan, and particularly in Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan. So this is what we would say. I'll just hand over to Marshal. Please. شکریہ سر. میں انتہائی مختصر الفاظ میں سب سے پہلے تو آپ کو پی ایف کی تیاری کے متعلق بتاؤں گا، اور دوسرا پھر میں جو پی ایف کے ویٹرنز کی جو جذبہ ہے اس کو ہائی لائٹ کروں گا. سب سے پہلے تو تیاری پہ دیکھیے کہ ٹیکنالوجی اور مین پاور دو چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی ایئر فورس کی، وہ جو اس کی افیکٹونیس کو بڑھاتی ہے یہ کم کرتی ہے. ٹیکنالوجی وائز 2019 میں پی ایف نے پوری دنیا کو پروو کر دیا تھا کہ وی آر مچ اہیڈ آف دی انڈینس. ٹھیک ہے جی. ان 2-3 سالوں میں پاکستان ایئر فورس نے اور بھی زیادہ ترقی کی ہے جہاں تک کہ ٹیکنالوجی کا دار و مدار ہے. اس کے علاوہ جو پی ایف کی مین پاور ہے وہ اس قوم کے سب سے بہترین بچے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور وہ ان کو پی ایف میں انتہائی محنت مشقت میں ڈالا جاتا ہے، اور وہ جب باہر نکلتے ہیں تو کندن بن کے نکلتے ہیں ٹریننگ کے ذریعے. تو ٹیکنالوجی، اور ہمیں یہ احساس ہے پی ایف کو کہ جب پوری قوم ہمارے پر اتنے پیسے خرچ کر رہی ہے، اتنے مہنگے مہنگے جہاز لے کے دے رہی ہے، تو پی ایف کا فرض ہے کہ ان کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. تو وہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری جو مین پاور ہے یہ ساری دنیا مانتی ہے. یہ وہی مین پاور ہے جس نے اسرائیل کے جہاز شوٹ کیے تھے. ٹھیک ہے جی. تو وہ ابھی بھی امریکنز کے ساتھ ہم ایکسرسائز کرتے ہیں اور ممالک کے ساتھ ایکسرسائز کرتے ہیں، وہ سب کے سب ہمیں جو نا اکنالج کرتے ہیں. تو یہاں تک ٹیکنالوجی مین پاور پی ایف کی ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اٹ از ون آف دی بیسٹ. اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پی ایف از ہیڈ آف دی انڈینس. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات جو ہے کہ ان کی جو موٹیویشن ہے یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے پوری قوم کا. جو انڈیا اگر کسی بھی چیز میں ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے تو یہ موٹیویشن ہے، جو جذبہ ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو وہ جو پی ایف کی مین پاور ہے اس کے جذبے کی میں آپ کو عکاسی کرتا ہوں کہ جو ہی کوئی چھوٹا سا اعلان ہوتا ہے تو پوری مین پاور جو ہے جو کام 6 گھنٹے میں کرتی ہے وہ 1 گھنٹے میں کرنا شروع کر دیتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے ہماری تیاری. جو پی ایف ویٹرنز ہیں ہم لوگ وہیں پہ سرو کر کے آئے ہیں، ہمارے وہی جذبات ہیں، ہم اویلیبل ہیں، وی آر ٹیکنیکل پیپل. اور ہماری جب بھی ضرورت پڑے گی ایئر فورس کو ہم نے آلریڈی بتا دیا ہے، دے نو اٹ. کہیں بھی ہماری ضرورت ہے ہم وہاں پہنچیں گے اور اپنی ڈیوٹی کریں گے. بے شک ادنا سے ادنا ڈیوٹی ہمیں دیجیے ہم کریں گے. باقی جو ہے نا پھر سوالوں میں ہم دیکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ سارا ادھر آئے ہیں اور ہماری باتیں سن رہے ہیں. جو ہمارا مقصد ہے یہاں آنے کا وہ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ری افرم آر سپورٹ فار دی آرمڈ فورسز
for the Pakistan Army especially. ہماری جو آرمی ہے وی آر ریپرزینٹنگ دی بیسٹ آرمی ان دا ورلڈ. یہ میں ایسے جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ چلے جائیں میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, انٹرنیٹ پہ. دس از دی بیسٹ آرمی آف دا ورلڈ. ہمارے لوگ انٹرنیشنل کمپٹیشنز جیتتے ہیں, پیٹرولنگ کمپٹیشنز, باقی کمپٹیشنز. ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہر انٹرنیشنل کمپٹیشن میں دے آر ہیڈ. یو این کے اندر جو ہماری ریپرزنٹیشن ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے, دنیا میں سب سے زیادہ ہے. سو اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنی موٹیویٹڈ ہماری آرمی ہے اور کیا کیا کام کر رہے ہیں. ہم لوگ ویٹرن ضرور ہیں لیکن جو موٹیویشن ہے ہماری وہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر ابھی آپ کہیں ہم میں سے کسی کو بھی, وی آر ولنگ اینڈ وی آر ریڈی, ایکچولی مینٹلی وی آر ریڈی کہ کوئی بھی ٹاسک ہمیں آرمی دے ہم ابھی کرنے کو تیار ہیں. اتنی جان ہے ہم میں ابھی بھی, کسی قسم کا ٹاسک, مطلب کہ نچلے سے لیول سے لے کے اوپر لیول تک. یہ ہماری ڈیوٹی ہے اس قوم کے لیے. ہم نے 40 سال اس قوم کی خدمت کی ہے اور ابھی ٹائم ہے کہ ہم پے بیک کریں. اس کے بعد ایک دو چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جو انڈینز ہیں یہ فالس فلیگ آپریشن آج سے نہیں کر رہے ہیں, یہ بہت عرصے سے کر رہے ہیں. آپ شروع کریں گنگا ہائی جیکنگ سے, انہوں نے فالس فلیگ آپریشن تھا. مقصد یہ تھا کہ ٹو کٹ آف دی اوور فلائٹس ٹو دین ایسٹ پاکستان. پھر آپ آ جائیں مختلف اور چیزوں کے اوپر. میں صرف موٹی 2-3 انسیڈنٹ کا ذکر کرتا ہوں. جب کلنٹن نے آنا تھا تو 36 سنگھ پورہ میں میسیکر ہوا سکھوں کا, 35 سکھ میرے خیال تھے, ان کا میسیکر ہوا. انہوں نے پاکستان پہ فوراً ڈال دیا. اب آپ سملیرٹی دیکھیں نا, ابھی ادھر وانس آ رہا ہے, ادھر کلنٹن آیا اور وہ انہوں نے ہم پہ میسیکر کا ملبہ ڈال دیا. لیکن جب انکوائری ہوئی ہے اور انڈین کورٹ نے ہی کہا کہ نہیں دس جو ایویڈنس ہے وہ بنایا ہوا ہے, اٹ از ناٹ کریکٹ, اور اس لیے اٹ واز پروون ان دی انڈین کورٹ کہ پاکستان ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. پھر آپ آ جائیں جو انڈین جو پارلیمنٹ ہے اس پہ اٹیک جو ہوا, اگین اٹ واز پروون بیانڈ ڈاؤٹ کہ جی یہ پاکستان نے نہیں کرایا. حالانکہ اس کی وجہ سے پوری اسکیلیشن ہو گئی تھی, ڈپلائمنٹ ہو گئی, انہوں نے ان کو بہانہ مل گیا. جو جموں اور کشمیر اسمبلی میں ہوا, اگین اٹ واز اے فالس فلیگ. یہ میں صرف آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو انڈین اپنی انکوائریز نے یہ فالس فلیگ قرار دیا ہے کہ جی یہ فالس فلیگ. ابھی جو پلوامہ آپ جانتے ہیں جو ہوا اور کیسے ہوا اور کیا ہمارا رسپانس تھا. جو ابھی ہوا ہے پہلگام کا, یہ تو آپ لوگوں کو ابھی بہت بہتر طریقے سے پتہ ہوگا کہ یہ اتنا بھونڈا طریقے سے انہوں نے کیا ہے, بھونڈے طریقے سے کیا ہے یہ جو فالس فلیگ ہے. مطلب کہ 10 منٹ میں FIR ہو گئی, آدھے گھنٹے کا رہتا ہے, یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے. سو یہ آپ کو بتاتا ہے انڈین مائنڈ سیٹ. یہ جو جنرل صاحب نے بھی ذکر کیا ہے جو انڈس بیسن واٹر ٹریٹی جو ہے, یہ آج سے نہیں, انڈینز بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو مودی نے کہا تھا کہ میں پاکستان کو قطرے کے لیے ترساؤں گا. ٹھیک ہے جی, دس از آل پارٹ آف دیٹ اسٹریٹجی. اور یہ جو اول تو دریائے انڈس کو روکنا 10-15 سال کی بات ہے اور ہم کوئی چپ تو نہیں بیٹھے رہیں گے. ٹھیک ہے جی, تو اس لیے یہ جو چیز ہے اس کے مائنڈ میں, اور یہ دس از ون آف دی آبجیکٹیوز جو مودی نے یہ کرایا ہے سارا. اور دوسرا, ان کو ہمیشہ بہانہ مل جاتا ہے کہ پاکستان کو ٹارگٹ کریں, ٹیررزم کا ایک ان کو ملا ہوا ہے اور اس پہ وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ اگر آپ نوٹ کریں انڈیا کو وہ سپورٹ نہیں ملی ہے جو پہلے انڈیا کو ملتی تھی. وہ فیک ویڈیوز ڈال رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, دس شوز کہ دے آر ڈیسپریٹ. اور وہ ٹرمپ نے سیدھا کہہ دیا ہے کہ جی دونوں بوتھ آر آور فرینڈس اور دے آر ولنگ ٹو میڈیٹ. ٹھیک ہے جی. چائنا کا ریئیکشن بڑا اسٹرانگ آیا ہمارے فیور میں. ٹھیک ہے جی. سو جتنا انڈین پلان تھا یہ فالس فلیگ کا, یہ نگیٹ ہو گیا.
اور اس کی وجہ سے وہ ابھی پرابلم میں ہے. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اگین ایز اے ویٹرن آئی ایم کنونسڈ کہ پاکستان آرمی جو ہے دیٹ از دی بیسٹ آرمی آف دی ورلڈ. میں نے آرمی میں لوگوں کو ٹرین بھی کیا ہے, ہم سب نے کیا ہے ٹرین. وی نو کہ کون کیا ہے. لہٰذا وی آر کنونسڈ کہ جی یہ بہت ایک سالڈ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہم کھڑے ہیں اپنی آرمی کے ساتھ, اور ہم تیار ہیں کوئی بھی ہمیں ایکشن دیا جائے ہم کرنے کو تیار ہیں. ایٹ دس مومنٹ ویٹرنس جو ہے سارے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am Brigadier Sardar Muhammad Zareen Khan, representing as President Veterans Kashmir Chapter. موجودہ صورتحال کے بارے میں پہلے کافی کچھ کہا چونکہ وقت کی کمی ہے تو میں مختصراً صرف ایک پیغام تک جاؤں گا کہ ویٹرن کشمیر کی طرف سے میں اپنی آرمی, اپنے چیف, اپنے گورنمنٹ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہاں پر میرے اس وقت 1,00,000 ٹرینڈ آل رینکس جرنیل سے لے کے سپاہی تک موجود ہیں. اور آپ میں سے بہت سارے لوگ اگر فوج کی آرگنائزیشن سے واقف ہوں تو یہ میری فورس ایک کور سے بھی زیادہ ہے, اور الحمدللہ اس پوزیشن میں ہے کہ ہم اپنے آرمی سے آگے جا کر اس مکار انڈیا کا مقابلہ کر سکیں. انڈیا کو جو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں وہ مختلف بہانوں سے, ایک تو پاکستان کو بدنام کرنا چاہتا ہے اور دوسرا کشمیریوں کے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے. یہ ظلم ختم ہونا چاہیے. میں پیغام لے کے آیا ہوں, وہ پیغام یہ ہے کہ 1947 میں بھی یہ ایکس سروس مین لوگ تھے, ویٹرنس تھے, جنہوں نے یہ آزاد کشمیر کا خطہ آزاد کرایا. 70 سال سے زیادہ ہو گئے, ہم اس انتظار میں ہیں کہ UN ریزولوشن کے اوپر عمل کیا جائے گا, کشمیریوں کو ان کا حق دلایا جائے گا, رائے شماری ہوگی اور کشمیری جو ان کا حق ہے UN کی ریزولوشن کے مطابق ان کو دیا جائے گا, لیکن وہ نہیں دیا جا رہا ہے. ہم کب تک صبر کریں گے؟ ہم حکومت سے, آرمی سے اجازت چاہتے ہیں کہ تاکہ ہم انڈیا کے خلاف جہاد کا اعلان کر سکیں, اور انشاءاللہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اپنے کشمیر کے اس خطے کو آزاد کرا سکیں. اور میرا یہ بیان کوئی ایسی برٹ نہیں ہے, میں حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ ہمارے پاس وہ ٹرین مین پاور موجود ہے, ہمارے لوگوں کا مورال ہائی ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہم نے راولہ کوٹ میں ایک بڑا کنووکیشن کیا, اس کے بعد ہجیرہ میں کیا, جس کے اندر آرمی کی ہائر کمانڈ بھی موجود تھی, اور ان کی موجودگی میں لوگوں نے یہ بھرپور انداز سے اپنی سپورٹ کا اظہار کیا, اور ساتھ یہ بھی ریکویسٹ کی کہ انہیں اجازت دی جائے تاکہ وہ اس جہاد کا آغاز کر سکیں. اور پھر پچھلے سال ہم نے UN ہیڈ کوارٹر میں اسلام آباد میں جا کر ویٹرنز کی طرف سے ایک ریزولوشن بھی ان کو پیش کیا کہ ہم اس سے زیادہ صبر نہیں کر سکتے, اس سے زیادہ ظلم برداشت نہیں کر سکتے. لہٰذا اگر UN اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو پھر ہمیں کوئی اس کے بعد آپ کے پاس بہانہ نہیں ہوگا کہ ہمیں روکا جائے. اور پھر ویٹرن کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ الحمدللہ ہم میں وہ جو جہاد کا جذبہ ہے وہ ابھی تک موجود ہے, اور مسلمان کے لیے جو سب سے بڑا اعزاز ہے
وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اگر وہ جہاد کر کے شہادت کا رتبہ حاصل کر سکے یا غازی بن سکے تو اس سے بڑا کوئی اور اعزاز نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہمارے ویٹرن کشمیر کی طرف سے پیغام یہی ہے کہ ایک تو ہم پاکستان آرمی کے ساتھ ہیں، دوسرا انڈیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ کشمیر کے مسئلے کا UN کی ریزولوشن کے مطابق حل ڈھونڈے، نہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگا کہ ہم خود انڈیا کے ساتھ جہاد کرنے کی ہمارے پاس ایک آپشن موجود ہے. آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ سب کچھ جو انڈیا نے اس وقت ڈرامہ کیا، فالس فلیگ آپریشن، یہ صرف پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اور ان کشمیریوں کے اوپر ظلم ڈھانے کے لیے، اس کے اعادہ کرنے کے لیے اس نے اس چیز کو. اور یہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جتنے بھی فالس فلیگ آپریشن ہوتے ہیں یہ سارے کشمیر کے اندر ہی ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ کشمیر متنازع علاقہ ہے، وہ انڈیا کا اپنا حصہ نہیں ہے، اس میں زیادہ تر مسلمان رہتے ہیں، اس لیے انڈیا کے لیے مسلمانوں کی کوئی اتنی وقت اور قدر نہیں ہے. ہم آخر میں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے طفیل، آپ کی وساطت سے، میڈیا کی وساطت سے، کہ ہمارا پیغام پہلے تو UN تک پہنچایا جائے کہ کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے. دوسرے نمبر پر اپنی فوج کو ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی ایمرجنسی ہوگی تو جو فرسٹ لائن ہے اس سے بھی آگے انشاءاللہ ہم انڈیا کا مقابلہ کریں گے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ انڈیا کے خلاف سفارتی سطح پر بھرپور انداز سے UN اور دوسرے برادر مسلمانوں ملکوں کو ان کو باور کرایا جائے کہ انڈیا بار بار اس طرح کے فالس فلیگ آپریشن نہ کرے اور پھر کشمیریوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو وہ بند کرے. بہت شکریہ فار پیشنٹ ہیئر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد جمیل اور میں سندھ سے آیا ہوں. آئی ایم ریپرزینٹنگ دی ویٹرن چیپٹر آف سندھ. میں زیادہ لمبی بات ہی نہیں کروں گا، صرف 3 چیزیں ریپیٹ کروں گا جو آپ پہلے سن چکے ہیں. جنرل راحیل شریف صاحب کا بیان کہ چاہے کولڈ سٹارٹ ہو یا ہاٹ سٹارٹ ہم تیار ہیں. اور ریسنٹ DGISPR نے بھی کہا انڈیا شروع وہ کرے گا، ختم ہم کریں گے. انڈیا جب چاہے آئے اپنی مرضی سے اور بتائیں گے ہم کہ جانا کدھر ہے. آپ یقین کریں کہ سندھ میں جتنے بھی غازیان ہیں سب ریڈی ہیں. دے آر آسکنگ اس ڈیلی کہ سر بتائیں کب جانا ہے اور کہاں جانا ہے. جب بھی ہماری ضرورت ہوگی وی آر ریڈی ٹو فائٹ. اور ہر جگہ اپنی فوج کے ساتھ ہیں، اپنی قوم کے ساتھ ہیں. نہ صرف غازیان جو کہ فوج سے ریٹائرڈ ہیں بلکہ سندھ میں ایک بہت بڑی تعداد حر مجاہدین کی ہے جو تیار ہیں. اس کے علاوہ قوم کا ہر فرد ریڈی ہے. انڈیا میں آزمانا چاہتا ہے آزما لے. اور 10 دن سے ہم انتظار میں ہیں، وہ نہیں آیا. اب تو نعرہ لگ رہا ہے کہ تم نہیں آتے تو بتاؤ ہم آتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. محترم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام میجر وسیم محمود ہے. آئی ایم پریزیڈنٹ پیساف ویٹرنس پاکستان ایکس سروسمین آف آرمڈ فورسز، پریزیڈنٹ آف پاکستان ایکس سروسمین آرمڈ فورسز. یہاں پر باقی اسپیکر صاحبان نے کافی بات کی، کچھ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے بات کرتے ہیں. ہم تمام ویٹرنس 3.1 ملین ویٹرنس پاکستان ایکس سروسمین آف آرمڈ فورس، آرمی، نیوی، ایئر فورس، وی آل آر ود our great respected Chief of Army Staff and Pakistan Army. We're standing beside them, shoulder to shoulder. Our uniforms are ready, we are ready. ہمارے اگر آپ کبھی پارکس میں چلے جائیں ابھی وہاں پر تو آپ کو نظر آئیں گے وہاں پہ دوسرے لوگ کم ہیں تو ہمارے جو ویٹرنز ہیں وہ زیادہ ہیں، وہ بھی ایکسرسائز کر رہے ہیں.
जंग के लिए, एंड दे आर वेटिंग फॉर द कॉल कि कब हमें कॉल आती है और कब हम साथ शाना बशाना अपने लोगों के से आके अपने जवानों के साथ, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, उनके साथ हम शाना बशाना खड़े होकर हम लड़ते हैं। वैसे दूसरा उसके अलावा जहाँ तक ये चीज़ चल रही है, अभी इंडिया का जहाँ तक तल्लक है, अभी थोड़ी सी बात ये कर लें कि इंडिया जो है वो हमारे से तादाद में ज़्यादा है, स्ट्रेंथ उसके पास ज़्यादा है, फौज उसके पास ज़्यादा है, एयरक्राफ्ट उसके पास ज़्यादा है, तो क्या, लेकिन क्या यही मेयार है जंगी जीतने का? लाजमी तौर पे नहीं। 27 फरवरी 2019 में आपको पता ही है जैसे अपना वो हुआ था, अभिनंदन साहब चाय पी के गए थे, अभी भी हमारे बस चाय काफ़ी लोगों की तैयार है अभी भी, एंड वी आर रेडी। और अभी इन्होंने कोशिश, अब शायद आपको भी थोड़ा सा ने बताया है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको तफसीलन बता दूं। कुछ दिनों पहले इंडिया ने ट्राई की थी अपने राफेल के साथ, जो उनके एयरक्राफ्ट, जी, उन्होंने ट्राई की थी विद दोज नोशंस कि आके वो हमारे ऊपर हमला करें, लेकिन वी हैव द सुपीरियर टेक्नोलॉजी। सिर्फ ये नहीं कि हमें हुक्म है अल्लाह ताला का कि और तैयार रखो अपनी ज़राए जो है कुव्वत, अपने जंग के अपनी पूरी कुव्वत के साथ, ताकि हैबत आई हो जाए उन पर जो कि दुश्मन है तुम्हारे और अल्लाह के, और उनको जिनको तुम नहीं जानते लेकिन अल्लाह जानता है। और सुपीरियर टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पास जो हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं, हमारे पास जो अपना जो इसके साथ हमारे पास एक मिज़ल अपना जो है अपने हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उसके साथ वो उनको हमने जैम किया, उसके बाद उनको इंटरसेप्ट किया, हमारे पेट्रोल जो कम्बैट पेट्रोलिंग जो है वो ऊपर गई, उसके बाद दे रैन अवे। और उनको इतना डर था कि हमें से कोई अभिनंदन ना बन जाए कि दे हैड टू, उनको अपना जाके वहाँ पे लैंड करना पड़ा श्रीनगर पे। तो दिस आई एम टेलिंग यू कि पाकिस्तान आर्मी जो है और हमारी पाकिस्तान फ़ौज जो है, जिस तरह कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बताया, वहाँ पे भी एक पीछे भी कन्वेंशन हुआ था ओवरसीज़ का, उसमें उन्होंने बताया था कि ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी मोटिवेशन क्या है? हमारी मोटिवेशन क्या है? हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम इसके साथ, हम सब वेटरन जो हैं, इसके साथ हमारी पाकिस्तान फ़ौज जो है, सर्विंग जो है सारे, एक स्पाई से लेके ऊपर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो हमारे इतनी खुशकिस्मती है कि सैयद हैं और हाफिज़ हैं। इससे ज़्यादा और क्या खुशकिस्मती हो सकती है इस पाकिस्तान की, इस पाकिस्तान आर्मी की, इतना मतलब सैयद भी हो और अपना हाफिज़ भी हो। इसी वजह से अभी हम लोग अगर ये देखें, अभी तक हमारी फ़ौज जो है उसके अंदर इतना जज्बा है, जवानों के अंदर इतना जज्बा है। मैं अभी गया था पीछे अपने यूनिट्स में विज़िट करने के लिए। अल्लाह वाली मेरे यूनिट का नाम, जो आपने देखा होगा पर लिखा, नाम भी अल्लाह वाली है कि अल्लाह ही वाली है हमारा। तो जिसका अल्लाह वाली हो जाए उसको कौन अपना गुजान पहुँचा सकता है? तो वहाँ पर मैंने जवानों का जोश जज्बा देखा, उनके अंदर जो देखा, वो दे वर ऑल रेडी, दे वर सेइंग के दैट कि कब हमें ऑर्डर मिलता है और कब हम जाएंगे। और मैं इसी तरीके से कहता हूँ कि हम लोग भी जो वेटरन्स हैं, हम लोग भी तैयार हैं इस काम के लिए कि जब हमें हुक्म मिलता है, वी विल बी स्टैंडिंग बिसाइड आवर वैलिएंट सोल्जर्स। लेकिन हमें से, जैसे आपको पता है कि हमें हुक्म ये है कि हमने खुद जंग की तमन्ना नहीं करनी। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है कि आपने खुद पहल नहीं करनी। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ आपकी वसात से, इंटरनेशनल मीडिया को भी और इंडिया को भी, हम पहल नहीं करते, लेकिन अगर कोई पहल करता है तो हम उसको बता देते हैं कि हम क्या हैं। फिर मैं तो ये अक्सर ये कहता हूँ कि अगर जब आप इस तरफ कोशिश करो तो अपने अजीज़ और रिश्तेदारों से मिला ना आखिरी दफ़ा, उनको बताया ना कि मैं जा रहा हूँ, और आखिरी दफ़ा इसके बाद मैं फिर आप मिलूँगा नहीं आप लोगों को। हम वो लोग हैं, हम अपनी जान हथेली पे रखे फिरते हैं अपने मुल्क व कौम के लिए। और लोग ये कहते हैं कि ये मुल्क व कौम क्या है, इसकी क्या अपना, हम बाकी लोग अक्सर ये इस जगह पे डिबेट होती है कि जी बाकी लोग भी तो अपने मुल्क की खिदमत करते हुए शहीद होते हैं। इसमें और बाकी लोगों में फ़र्क ये है कि पाकिस्तान जो है ये इस्लाम के नाम पे बना हुआ है, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। और जो मदीना तैयबा की जो रियासत है, तैयबा की रियासत जो है, उसके बाद ये पहला मुल्क है जो कि अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक पे बना है। इसलिए इसकी खिदमत करते हुए, इसकी सरहदों की हिफाजत करते हुए, जो बंदा जो है वो लड़ते हुए जिंदा बच जाता है वो गाजी होता है, और जो मर जाता है वो शहीद होता है। और शहीद तो जिंदा होता है, उसको कौन मुर्दा कह सकता है? वो तो इतना आला अरफा मुकाम होता है उसका।
وہ کہتے ہیں جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغا نہیں ہوتا. ہم لوگ تو وہ ہیں، ہم لوگ تو وہ ویٹرنس ہیں. باقی اس کے علاوہ جو انڈس واٹر ٹی ٹی کا جو اپنی ذکر ہوا تھا، جو انڈیا نے کہا جی ہم وہ پانی بند کر دیں گے، یونیلیٹرلی پانی بند نہیں کر سکتا. اور اس کے علاوہ اس کے اوپر انٹرنیشنل پریشر بھی ڈیفینیٹلی اس کا بھی اپنا وہ کرنا پڑے گا. پانی کسی کا بھی بند نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر وہ کہتا میں کرتا ہوں، تو میں وہی چیز کہتا ہوں کہ اگر وہ تم اس طرح کی چیز کرو گے تو جس دن اس ریزروائر بناؤ گے، اس کے اندر پانی آئے گا، تو اس دن پھر ہمارے بچے جو ہے وہ پڑھا کریں گے، دنیا کے بچے پڑھا کریں گے اپنی ہسٹری کی کتابوں میں کہ ونس اپون اے ٹائم دیر واز ان انڈیا. پاکستان فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. We are open to questions. There are. سر دس از صدف فرام پی ٹی وی نیوز. سر سب سے پہلے تو آپ سب کے جذبے کو سلام، اور ہم بھی سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. سر کہنا یہ ہے، سوال بھی ہے کہ اس وقت پوری قوم، پورا جو بین الاقوامی سطح پہ پوری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور جو انڈیا ہے اس کے مودی کے خلاف انڈیا سے ہی آوازیں، تنقیدی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہے. ان کے تجزیہ کار خود کہتے پھر رہے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے. سر کیسے دیکھتے ہیں آپ کہ کیا جنگ سے پہلے ہی بھارت جو ہے وہ اس کو شکست کا منہ دیکھنا پڑ گیا ہے؟ ایکچولی تھینک یو ویری مچ. یہ تو ہو چکا ہے. دیکھیں بات وہاں آ جاتی ہے کہ جو سچ پہ ہوتا ہے نا، الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ مدد اسی کی کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ فالس فلیگ آپریشن یہ آج کی بات تو ہے نہیں. پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے، پلوامہ میں ہوا، اس سے پہلے بھی بے شمار ہوتے رہے. تو یہ بات یہ اب تو پوری دنیا کو عیاں ہو گیا ہے، اور اب تو دنیا پوری جو ہے وہ انڈیا کو ٹیررسٹ اسٹیٹ ایکچولی گردانتی ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے، بیکاز آف دیئر سرٹن انٹرسٹ، بزنس انٹرسٹ اور آل دیٹ. وہ کھل کے کچھ بات نہیں کرتے. بٹ لک ایٹ کینیڈا، ایون ان امیرکا they say that it is a terrorist state. The point is کہ unfortunately I would say کہ انڈیا نے جب بھی کوئی ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کی ہے وہ غلط طریقے سے لینے کی ہے. being a neighbor of پاکستان، ٹھیک ہے نا، پہلے تو ہم اکٹھے تھے، پھر ہم بیکاز آف گڈ ریزنز علیحدہ ہو گئے. تو ایک اچھے ہمسائے کی بجائے وہ اپنی ڈومینیشن تھرو ہندوتوا، RSS کی جو ہے وہ سوچ، اس کے طریقے سے کرنا چاہتا ہے. اور ود ان انڈیا آلسو اف یو ہیو سین ایوری ڈے، یہ تو آج کی بات تو نہیں ہے، مسلمانوں پہ اور جو نان ہندوز ہیں ان پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو وہ ساری سب چیزیں سامنے ایٹ دس مومنٹ. الحمدللہ اٹ از آر فارچون آلسو، گڈ فارچون، اینڈ آلسو یکجہتی جو پاکستان کے عوام نے دکھائی ہے اور افواج پاکستان جو اکٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے. اور یہ یکجہتی کی وجہ سے اس وقت جو انڈیا کے انٹرنل ڈائنامکس ہیں، اگر ان کے اوپر آپ غور کریں تو وہاں افراتفری کا عالم ہے. Nobody is buying that narrative. That is the point. جی السلام علیکم، اسکر بھٹی کو نو ٹی وی سے. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ موجودہ صورتحال میں